नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अब हम सेकंड जो स्टार्ट करते हैं इसका सयकुल, ठीक है, इसका नाम ये है। तो अल्लाह फरमाते हैं सयकुलु सुफ़हाउ मिनन नासी, और अनकरीब लोगों में से बेवकूफ लोग कहेंगे मा वल्लाहुम अन किबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, किस चीज ने इनको बदल दिया इनके उस किबले से जिसके ऊपर ये पहले थे। कुल, आप कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, अल्लाह ही के लिए ईस्ट और वेस्ट। यहदी मन यशाउ, वो चाहता है जिसको हिदायत देता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। तो अब ये है कि किबले की तब्दीली का जो हुक्म है वो अब आ रहा है। ठीक है, आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो वो जो है बैतुल्ला को भी मतलब इस तरह से वो नमाज पढ़ते थे कि पहले बैतुल्ला आता था फिर बैतुल मक़दस आता था। आपको पता है कि जो उसकी दीवार है ना, रुकने यमानी से लेके हिजरे अस्वद तक, उसके पीछे से जाके वो नमाज पढ़ते थे। तो उसमें ये होता था कि वो मतलब साउथ से टुवर्ड्स नॉर्थ पढ़ते थे, तो वो वहां खड़े होते थे। तो वहां से पहले बैतुल्ला आता था और आगे डायरेक्शन में बैतुल मक़दस था, तो वो उसी डायरेक्शन में पढ़ते थे। अब वो शुरू से उस तरफ क्यों पढ़ते थे? पिछली जो शरीयतें थी, जो जो अहले किताब थे, वो भी उसी तरफ पढ़ते थे। और दूसरा ये कि मे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई इनको वही खफी दी हुई थी, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, तो इस वजह से वो उस तरफ को पढ़ते थे। तो अल्लाह आलम। और फिर जब वो मदीना आ गए, ठीक है, मक्का में तो ऑटोमेटिकली अल्लाह के घर के सामने जो है ना वो नमाज पढ़ते थे उसी डायरेक्शन में। लेकिन जब मदीना आ गए तो ये पूरे दोनों ऑपोजिट साइड्स पे थे, ठीक है। बैतुल मक़दस जो था वो नॉर्थ साइड पे था, पूरा शिमाल की तरफ था, और अल्लाह का घर जो था वो साउथ की तरफ था, जुनूब की तरफ था, टोटल ऑपोजिट, ठीक है। तो फिर वो जो थे ना, अब वो बैतुल मक़दस की तरफ ही पढ़ते रहे। तकरीबन 16-17 महीने इसी तरह गुजर गए थे। तो फिर जो है, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि अब आपको है डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी है। तो ये अब हम देखते हैं कि कैसे ये होता है, और साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी आगे आगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब आप ये ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होने वाला है, बहुत ज्यादा बातें बनने वाली हैं, क्योंकि यहूदियों ने इसको बहुत बड़ा जो है ना, इसको इशू को बहुत उछाला था। अल्लाह कहते हैं वकदालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, और इसी तरह हमने आपको बनाया एक उम्मत वसत, यानी कि वसत का मतलब है मिडिल उम्मत। एक जो है ऐसी उम्मत जो कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं होती, जो कि एतदाल वाली होती है, अदल वाली होती है, और इसका एक मतलब बेस्ट भी किया गया है। आपको पता है कि क्रिश्चियन जो थे वो किस एक्सट्रीम पे चले गए थे? उन्होंने इतना गुल्फ किया कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को जो है वो बिल्कुल गॉड या सन ऑफ गॉड बना दिया। और जो ज्यूस थे वो इतनी तनकीस की, इतना मतलब उसमें नुकसान किया, इतना कम कर दिया, कमी की, कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इतनी बातें बनाई, नाउजुबिल्ला वलदुज़िना भी बोला, और उन्होंने अगले प्रॉफिट्स को नहीं माना, और अपने प्रॉफिट के साथ भी इंतहाई बदतमीजियां करते थे। तो वो दो एक्सट्रीम्स थे, ठीक है। तो अल्लाह ने कहा कि हमने आपको मुसलमानों, आपको हमने उम्मत वसत बनाया है। और अब जो है इसका ये भी हो गया कि अब जो है ना, अब टाइटल और जो एजाज और जो ऑनर है वो भी जो है अब बनी इसराइल से लेके उम्मत मुस्लिमा को दिया जा रहा है, ठीक है। पहले वो लीडर कौम थी, अब लीडर कौम कौन है? लीडर कौम मुसलमान है। तो ये हम लोगों को एक ऑनर दिया जा रहा है कि तुम जो हो अब उम्मत वसत हो, तुम्हारा अपना किबला होगा, तुम्हारी अपनी शरीयत होगी। पहले कुछ उनकी भी चीजें अगर फॉलो की, लेकिन अब जो है कम्प्लीटली तुम्हारा अपनी एक जो है ना शेप बनने की। तो अब जो है अल्लाह ताला ने ये टाइटल हमें दे दिया। तो अल्लाह, अब आप ये देखिए कि जब अल्लाह आपको कोई एजाज देते हैं, कोई ऑनर देते हैं, जैसे आप कोई कोई अगर पीएचडी करते हो, कोई मास्टर करते हो, तो उसके साथ साथ तरक्कियां होती हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अब ये है कि ये सिर्फ एजाज लेना हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये है कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा भी करें। तो हमने उन बातों को भी देखना है कि हमने करना क्या है। अल्लाह ने कहा कि हमने आपको उम्मत वसत बनाया है, क्यों? ली तकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम गवाह बन जाओ लोगों के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग जो हैं लोगों के ऊपर गवाह हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में भी जब प्रॉफिट्स की उम्मतें उनको जुटला देंगी, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत उनको झुटला देगी कि आपने में कुछ नहीं पहुंचाया, आपने में कोई जो है ना प्रीच नहीं किया, तो फिर वो कहेंगे, नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा आपका कोई गवाह है? तो वो कहेंगे जी, उम्मत मोहम्मदिया। तो हम लोग जाएंगे, हम गवाही देंगे कि जी अल्लाह ताला, हमने जो है पढ़ा था कुरान में कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा पैगाम पहुंचाया था। तो ये कि हम वहां पे भी शुहदा होंगे, विटनेस होंगे, और हम इस दुनिया में भी विटनेस हैं।
ہم جو ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے وسط میں آنا ہے، لنک بننا ہے، ہم نے ساری نیشنز کو، یہودیوں کو، کرسچنز کو، ہندوؤں کو، سب کو ہم نے پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. امت وسط یہ بھی ہے کہ وہ ایک لنک ہے اللہ تعالیٰ کے اور جو یہ کہ باقی پوری جو ہے نا اس کے انسانوں کے درمیان میں. تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے اور ہمیں سب کو پیغام پہنچانا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت کے دن یا تو ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ گواہ ہوں گے کہ میری امت نے میرا پیغام آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. ہمارے فور اور اگینسٹ جائیں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ہمارے لیے فور میں ہوں کہ ہاں انہوں نے میرا پیغام آگے پہنچایا. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام جو ہے، رسول کا پیغام جو ہے ہم آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے، ہم کیونکہ اب کوئی اور نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کی ذمہ داری ہے. ہم امت وسط ہیں، اور آگے ایک جگہ آتے ہیں نا غیر امتین کہ تم لوگ جو بیسٹ امت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ اعزاز ہمیں دے دیا ہے، ہمیں جو ہے ٹاپ کے اوپر کر دیا ہے. تو ہم نے اس کو نبھانا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہم سب سے اپنے دین کے کام کا جو نہ پھیلانے کا کام لے لے. تو اللہ کہتے ہیں، آگے بتاتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، تو پہلا جو قبلہ تھا نہیں ہم نے اس کو بنایا، الا ایکسپٹ لِنَعْلَمَ کہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ کون رسول کو فالو کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قبلہ تھا پہلے صحابہ کے لیے بھی بہت مشکل تھا. جب وہ لوگ مکہ سے آئے، مکہ میں تو وہ اس طرح ہی نماز پڑھتے تھے نا کہ قبلہ وہ بھی آتا تھا، اللہ کا گھر بھی آتا تھا اور بیت المقدس بھی آتا تھا. تب ان کے لیے بھی ذرا ڈیفیکلٹ تھا کہ وہ جو ہے اللہ کے گھر کے ساتھ جو ان کو اٹیچمنٹ تھی تو اس کے طرف وہ بیک کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ تھا. تو اب یہاں پہ، اور پھر جب یہ اب قبلہ چینج کر دیا، بیت المقدس چھوڑ دیا اور اللہ کے گھر کی طرف کر لیا، تو جو انصاری جو تھے، جو یہاں پہ جو تھے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو بھی چاہے کیونکہ وہ شروع سے یہودیوں کو دیکھتے تھے، ان کی اٹیچمنٹ جو تھی وہ بیت المقدس کے ساتھ تھی. تو اب ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ ایک ٹیسٹ بن گیا کہ کون جو ہے اب قبلہ چینج کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، دونوں کے لیے، مدینہ کے رہنے والوں کے لیے بھی ٹیسٹ تھا اور مکہ کے رہنے والوں کے لیے بھی ٹیسٹ تھا. اس میں دیکھا کیا جا رہا تھا کہ کون رسول کو پیروی کرتا ہے، دیکھنا یہ تھا کہ پروفٹ کو کون فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دونوں کے لیے ٹیسٹ تھا. تو اللہ کہتے ہیں ممن ینقلب علی عقبیہ کہ کون جو ہے پروفٹ کو فالو کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے اوپر مڑ جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اس قبلے کی وجہ سے، اس کی چینج کی وجہ سے جو کھڑا کھوٹا جو تھا اس کا فیصلہ ہو گیا تھا. کئی لوگ اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اللہ کہتے ہیں یہ بہت بھاری تھا، الا ایکسپٹ علی الذین ھدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت تھی. ٹھیک ہے، جو پیور صحابہ تھے ان کے لیے اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ، انہوں نے ایزیلی فالو کیا. پہلے نبی نے کہا ہم نے بیت المقدس کی طرف پڑھنا ہے، اللہ کے گھر کی طرف بیک ہوئے گی، انہوں نے اس کو فالو کر لیا. جب اللہ کے رسول نے کہا نہیں اب ہم بیت المقدس کی طرف بیک کریں گے اور اللہ کے گھر کی طرف جو ہے ہم اپنا قبلہ رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، انہوں نے اب بھی اس کو قبول کر لیا. تو سچے اور جھوٹے کے بیچ میں یہ جو ٹیسٹ ہو گیا تھا. اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور نہیں اللہ کہ وہ ضائع کرتے تمہارے ایمان کو. تو ایمان جہاں سے مراد ہے کہ پرانی جو نمازیں پہلے پڑھی گئیں. اب لوگوں نے سوچا کہ اب جو ہم نے 16-17 مہینے جو ہم نے نمازیں اس طرح پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا، اور کئی لوگ تو اسی حالت میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، ان کا کیا ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے، وہ نمازیں آپ کی ضائع نہیں ہوں گی، وہ ایکسیپٹڈ ہیں. کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے شفیق ہے اور رحم کرنے والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء تو بے شک ہم دیکھتے تھے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے نہیں دعا مانگی کہ میرا قبلہ چینج کر دیں، بٹ ہی یوز ٹو لک ایٹ دا اسکائی، وہ ایسے اوپر دیکھا کرتے تھے. تو یہ کہ اس طرح اسکالرز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر قدم پہ جو ہے نا وہ دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کو میرا بازو بنا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، مجھے ایسے دے دے. انہوں نے ہر سٹیپ پہ دعائیں مانگی تھی اللہ سے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی یہ جو ہے نا ان کی خواہش پوری کر دی، ان کے دل کی خواہش تھی، وہ بس دیکھتے تھے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم آسمان کو دیکھ کے دعا کر سکتے ہیں،
آسمان کو دیکھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا. انہوں نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتن، قبلے کو، ترداہا، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ ہیپی ہو جائیں گے کہ آپ کا قبلہ چینج ہو گیا. تو بس جی حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس آپ پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. اور یہ بہت زیادہ روایات میں یہی آتا ہے کہ آپ جو تھے نماز کے بیچ میں ہی تھے، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، تو تیسری رکعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ قبلہ چینج کرنا ہے. اور انہوں نے آپ کو، اب اس کو بہت لمبی بحث ہو جاتی ہے اس پہ، لیکن جو نا یا تو اسی طرح روٹیٹ کر دیا، اور پھر جب آپ روٹیٹ ہوئے تو آپ سمجھے کہ سامنے، تو آپ امیجن کریں کہ سامنے، تو پھر جب امام اگر روٹیٹ کر جائے گا تو سامنے جو ہے وہ نمازی کھڑے ہوں گے. تو وہ نمازی جو تھے وہ سمجھ گئے اور وہ چل کے پیچھے چلے گئے، اور عورتیں مردوں کے پیچھے تھی، وہ بھی چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل گئی. تو کئی روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ آپ جو ہیں ایک شب تھی، ایک بنو سلمہ کی عورت تھی، اور پھر یہ کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو آپ وہاں پہ کنڈولنس کے لیے گئے ہوئے تھے، تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے. اور پھر وہاں پہ جب تھوڑے سے لوگ تھے، اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دوں گی، کھانا کھا کے جانا ہے. اور پھر جب وہ مطلب اتنے میں ظہر کا ٹائم ہو گیا، سب لوگ نماز پڑھنے لگے جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور پھر انہوں نے اسی میں جو ہے نا چینج آ گیا، حکم آ گیا کہ اب آپ چینج کر ڈالو اپنا قبلہ اور رخ چینج کر لو. اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے بعد میں نا کچھ لوگ ان کے پاس آئے کہ ہمیں یہ جگہ دے دیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ یہ گھر ہمیں دے دیں اور ہم جو ہے نا اس پہ مسجد بنائیں گے. اور پھر وہاں پہ مسجد ایک قبلتین ہے. تو لیکن انہوں نے ڈونیٹ کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں پیسے نہیں لوں گی، آپ لوگوں کو ڈونیٹ کرتی ہوں. تو اللہ عالم، لیکن اس میں بہت سی روایات آپ کو بہت ڈفرینٹ میں ملتی ہیں، تو کسی دن اس پہ ہم پوری لمبی کلاس بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں بس اتنا چھوٹا سا بتاتی ہوں. اچھا، اللہ کہتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں بھی کہیں تم ہو. پہلے صرف پروفٹ کو بولا فولی، اب جو ہے آ گیا فولو، پلورل آ گیا، تم سارے کے سارے. وجوہکم شطرہ، تم سب اپنے چہرے جو ہیں اس ڈائریکشن میں کر دو. تو اب جو ہے پورا حکم آ گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. ان کو ان کے ڈیپ ڈاؤن ان کو پتا تھا کہ یہ بالکل ٹرو بات ہے. آخری جو وہ پروفٹ آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا. دے نیو اٹ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور بے شک اللہ وہ غافل نہیں، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا، پہلے آپ کو پتہ ہے یہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ او تم لوگ کا تو قبلہ بھی اپنا نہیں ہے، تم لوگ تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو، اور بڑا ان کا ایک طرح سے موک کرتے تھے. تو اب جب ہو گیا، اب پھر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. اب کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، پہلے ایسے پڑھتے تھے، تم لوگ تو خود ہی کنفیوزڈ ہو. تو اس طرح کی باتیں. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے اتنی بحثیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اتنے اچھے اچھے دلائل دیے، اور they couldn't answer، ان کے پاس کوئی پھر جواب نہیں ہوتا تھا، لیکن بڑی کوشش کی کہ قبلہ واپس ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اگر آپ ان کو پیپل آف دا بک کو ہر نشانی بھی دے دیں گے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے. بہت آرگومنٹس چلی تھیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ جو ہے آپ ان کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور بعض جو ہے وہ بعض کے قبلے کو فالو نہیں کرتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی ڈیزائرز کو فالو کریں گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو نالج آ گیا، ٹرو نالج آ گیا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بے شک ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کرنا تھا، لیکن یہ کہ امت کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی ڈیزائرز کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ میں بتایا کہ بہت سے لوگ مرتد ہو بھی گئے تھے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، اس بات کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ بات ان کو پکی پتہ تھی، جیسے پورے اسکول میں آپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے وہ پہچانتے تھے، پروفٹ کو بھی پہچانتے تھے. لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کے وہ حق کو چھپاتے ہیں. الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ جو ہے شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا.
वलिकुल्ली विजहतुन, हर एक के लिए एक सिमत है, एक गोल है, एक डायरेक्शन है। हुआ मुवल्लीहा, वो उसी की तरफ अपना रुख फेरता है। तो अल्लाह कहती हैं आप क्या करो, फस्तबिकुल खैरात, आप जो है नेकियों की तरफ तेजी करो। एक दूसरे से कंपटीशन करते हो ना, हम लोग compete करते हैं कि उसके पास इतने जोड़े हैं, उसके पास इतने सेट्स हैं, इतने ज्यादा बैग्स हैं, हम उससे ज्यादा लेके जाएं। नहीं, अल्लाह कहते हैं नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में जो है एक दूसरे से compete करो। ऐना मा तकूनु, जहां कहीं भी तुम हो, याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह तुम सबको ले आएगा इकट्ठा करके। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्योंकि बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। वमिन हैसु खरजता, जहां से भी तुम निकलो ओ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो आप अपना चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक, बेशक ये हक है आपके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और बेशक अल्लाह जो है वो गाफिल नहीं जो भी तुम अमल करते हो। ये आपको पता है कि 2 ऑलमोस्ट रुकू इसके ऊपर आए हैं और बहुत ज्यादा जो है एम्फसाइज किया गया है कि कोई शक ही नहीं करना आपने इस बात पे, ठीक है। पूरी तरह से क्लियर हो के आप अपना किबला चेंज करो। अब आप एक नई उम्मत बन गए, इंडिपेंडेंट बिल्कुल। वमिन हैसु खरजता, जहां से भी आप निकलो, सिर्फ ये नहीं कि मदीना से या मक्का से, जहां से भी, ओ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लीजिए। वहैसु मा कुंतुम, और जहां कहीं भी तुम हो, फवल्लू, तो ऐ सारे लोगों, सारे मुसलमानों, वजूहकुम शत्रहू, अपने चेहरों को उस डायरेक्शन में कर दो। क्यों? लि अल्लाह यकूना लिन्नासी अलैकुम हुज्जा, ताकि ना हो लोगों के लिए तुम पर कोई एक्सक्यूज ना हो, कोई भी इतना क्लियर बता दिया है, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि हमने नहीं उधर पढ़नी, बिल्कुल क्लियर आ गई ये आयत। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, एक्सेप्ट वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनमें से, ठीक है, जो नहीं मानेंगे वो जालिम हैं। अल्लाह कहते हैं फला तख्शौहुम, उनसे नहीं डरना जो जुल्म करते हैं, जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो आपसे आर्गुमेंट्स करते हैं, आपने उनसे नहीं डरना। वख्शौनी, मुझसे डरो। वली उतिम्मा नेमती अलैकुम, मैं अपनी नेमत तुम पे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आगे जाके हम देखते हैं कि दीन और शरीयत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम हदायत पा जाओ। तो अब इसी में हम देखेंगे, सो बकरा में ही देखेंगे कि कैसे वन बाय वन जो है ना सारे हमारी शरीयत बन गई, हमारी पूरी कंप्लीट जो है ना एक हमारे लिए वे ऑफ लाइफ जो है, रिलीजियस वे जो है हमें मिल गया है। अल्लाह कहते हैं कमा अरसलना फीकुम, जिस तरह के भेजा हमने तुम में, रसूल मिनकुम, तुम में से एक रसूल, यतलू अलैकुम आयातिना, जो कि तिलावत करता है तुम पर हमारी आयात को, और वयुज़क्कीकुम, और वो तुम्हारा तज़किया करता है। ठीक है, जैसे हम लोग इंशाल्लाह इस दौरे कुरान में अपना तज़किया करेंगे, अपने को प्योरीफाई करेंगे, अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे, अमल करेंगे, सिर्फ सुन के नहीं गुजर जाएंगे। तज़किया है कि हमने अमल में लेकर आना है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाना है। और क्या करते हैं, वयुअल्लिमुकुमुल किताब, और वो आपको तालीम देता है किताब की, आपकी तरबियत करता है, आपको तालीम देता है। वल हिकमा, और हिकमत की, अहदीस की। वयुअल्लिमुकुम, और वो तालीम देता है तुमको, मालम तकुनु तालमून, जो तुम पहले नहीं जानते थे, जो नॉलेज तुम्हारे पास नहीं था वो अब तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमें पता है, याद है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, तो वो सेम चीजें जो हैं अल्लाह ताला ने कहा कि वो रसूल हमने भेज दिया, जिसकी दुआ इतने हजार साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहते हैं फज़कुरूनी, बस मुझको याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। और हमें हमें पता है कि जब हम अकेले में अल्लाह से बातें करते हैं, अकेले में अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह भी अकेले में याद करते हैं। जब हम महफिल में याद करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, माशाल्लाह पूरे ग्लोब में, माशाल्लाह शाजिया सऊदी अरब से भी हैं, और कैलगरी से और ह्यूस्टन से, कहाँ कहाँ से सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं, महफिल है एक बहुत बड़ी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर इससे बेहतर महफिल में हमें याद करते हैं। अल्लाह ताला के पास भी जिक्र होगा कि ये सब मुझे याद कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें भी याद करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री तुम नहीं करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें कुरान की तालीम दे रहे हैं। आगे अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखें, अब बनी इसराइल की बातें खत्म हो गई, अब हमारी बात शुरू होगी। ठीक है, अब हम लोग ईमान वाले, जैसे ही आता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एकदम से आप अलर्ट हो जाएं। अल्लाह कहते हैं इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम मदद मांगो सब्र के साथ और नमाज के साथ।
ان اللہ मअस-साबिरीन, بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ذرا سی کوئی پرابلم آئے تو اٹھا کے کسی کو فون نہ کیا کرے، جلدی سے اللہ سے بات کیا کرے، جلدی سے 2 نفل پڑھے اور اللہ کے سامنے بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے بادر کر رہی ہے، یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، اللہ پلیز میرا یہ پرابلم سالو کر دیجئے. فوراً نماز پڑھ لیا کریں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے. ہمیں پتہ ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان کے اندر ان کی روح ڈال دی جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ اللہ کے ادھر عرش کے نیچے جو ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ریسٹ کرتے ہیں، جو شینڈلیئرز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ریسٹ کرتے ہیں. تو یہ کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے. کئی دفعہ خوف آتا ہے جیسے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم فلسطین کی جو ہے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا خوف ہے کہ کب کوئی بوم آئے گا، کب کوئی مار جائے گا، کب کیا ہوگا. کبھی ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، اور کبھی ہم فائنینشیل لاسز کریں گے، کبھی جابس چلی جاتی ہیں، کبھی جو ہے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. والانفس، اور جان کا نقصان ہوتا ہے، بیماری آ جاتی ہے یا ڈیتھس ہو جاتی ہے ہمارے لوڈ ونس کی. تو یہ ساری آزمائشیں اس دنیا میں آئیں گی. والثمرات، اور پھلوں کا نقصان ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نقصان سے ہم آزمائیں گے. لیکن ایسی سچویشن میں کیا ہے، وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے. تو جو صبر کرے گا، سوچے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو مجھے جو ہے اس کو اس پہ کمپلین نہیں کرنا، تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے خوشخبری ہے. وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کے پاس لوٹنے والے ہیں. تو وہ جو جب یہ جو صحابہ تھے ان کا چراغ بھی بجھ جاتا تھا، کوئی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا تھا تو یہ پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم بھی کوئی چھوٹا سا نقصان ہو جائے، کوئی بزنس لاس ہو جائے، کوئی کوئی جاب چلی جائے، کچھ ہو تو یہی پڑھنا چاہیے. کوئی بھی چھوٹے سے بھی نقصان کے اوپر یہ پڑھنا چاہیے. کوئی چیز گم جائے تو پھر بھی یہ پڑھنا چاہیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، یہ صابرین جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے. ورحمت، اور رحمت ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں. اب آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حج کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا قبلہ یہ ہے، اب دیکھو حج بھی تمہارا اپنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری جو مشرکوں نے ڈال دی ہوئی تھی بیکار قسم کی رسمیں، تو آپ نے وہ سب چھوڑنی ہے. اب آپ کو ہم حج سکھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، تو جو کوئی حج کرتا ہے اللہ کے گھر کا، او اعتمر، یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کی سعی کرے. یعنی کہ کئی دفعہ یہ لوگ سعی نہیں کرتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ وہ اس کو گناہ یا کچھ اس کو کچھ بیڈ سمجھتے تھے. تو اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو سعی کرنی ہے. صفا اور مروہ کے بیچ میں آپ نے طواف کرنا ہے، یعنی کہ سعی کرنی ہے. ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکر علیم، قدردان ہے اور خوب علم والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اللہ کہتے ہیں ایک اور حکم آ رہا ہے، ایک اور بات آ رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں میں سے، والہدی، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا، اس کو بالکل کلیئر کر دیا، للناس فی الکتاب، لوگوں کے لیے کتاب میں. یعنی کہ قرآن میں یا پھر حدیث میں ایک بات بالکل کلیئر تھی، اور اگر کوئی اس کو چھپا دیتا ہے، کئی دفعہ لوگوں کے ڈر سے بھی چھپا دیتے ہیں کہ لوگ مائنڈ نہ کرتے تو نہیں بتا رہے ہوتے، یا کوئی پوچھتا ہے تو کئی دفعہ نہیں بتاتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کے پاس علم ہے آپ پوری حکمت کے ساتھ اس کو آگے بتا دو. جو چھپائے گا تو کیا ہوگا، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوں گے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت ہے سب لعنت کرنے والوں کی ان لوگوں پہ.
تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو حق بات پتہ ہو اور آپ اس کو چھپا جاؤ، چھپانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے کئی صحابہ جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ اس آیت کی وجہ سے ہم جو کچھ ہمیں پتہ ہے ہم سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ ہم کہیں اس میں نہ آ جائیں، اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اسے علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ کوئی آگ ہمارے منہ میں جائے، اللہ تعالیٰ ایسے موقع سے بچائے. الا الذین تابوا، لیکن یہ کہ اگر کوئی توبہ کر لے، وہ اصلح اور اصلاح کر لے، وہ بینوا اور اس کو بیان کر دے. ٹھیک ہے، پہلے کوئی کرتا تھا چھپاتا تھا باتیں کہ وہ مجھے پتا ہے میں اگلے کو نہیں بتاؤں، تو ایسا نہیں کرتا، وہ بتا دیتے تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے. فاولئک اتوب علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں میں مہربان ہوتا ہوں ان پہ، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس بات کو فالو نہیں کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، باتوں کو چھپاتے چھپاتے مر گئے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین اور لوگوں کی سارے کے سارے، خالدین وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، فیہا لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولاہم ینظرون اور وہ مہلت بھی نہ دیے جائیں گے. تو بس ابھی ہمیں موقع ہے، ہم اپنی ساری جو نا غلطیاں ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، بالکل جو نا سوچیں کہ جہاں جہاں ہمارے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو ٹھیک کرتے جائیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تاکہ ہمیں جو ہے وہ عذاب سے بچا لے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور اللہ تمہارا الہ ہے وہ جو ایک ہے، واحد ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے ہر ایک کے اوپر، اور وہ خاص طور پہ بلیورز کے لیے الرحیم ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے نا بہت پیاری آیت ہے، اور یہ جو ہے نا ڈاکٹر سارہ احمد نے اس کو نام نا آیت الآیات دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر دیکھیں کسی کے پاس اسلام کا پیغام نہیں بھی پہنچتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں میں یہ ساری رکھی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ اللہ کو پہچان سکتے ہو، ذرا سا بھی کوئی غور و فکر کرے تو پہچان سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کیسے. ان فی خلق، ہیلو، السلام علیکم نازیہ. بس جی مجھے یہ بتانا تھا، یہ ماشاءاللہ سے جو آیت آئی ہے نا، الہکم اللہ واحد جی لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے اس میں، اور اس سے جو دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں نے کہا سب نوٹ کروں. ٹھیک، اور جزاک. آپ کو فیس بک پہ میرے پاس نہیں آ رہا. جزاک اللہ. جی فیس بک آج اپنے نہیں کی، ہم بعد میں اس کو اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ اس سے نا. تو جزاک اللہ خیر سارا. تو اچھا جی، تو اب اللہ کہتے ہیں کہ بے شک آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں جو ہے اس میں نشانیاں ہیں، اور کس میں، واختلاف اللیل والنہار، جو رات اور دن جو ہے وہ آلٹرنیٹ کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے. تو یہ جو رات دن کا آنا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور کیا، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ شپ جو ہے وہ جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس، جس میں لوگوں کے فائدے ہیں، لوگ بزنس کرتے ہیں. دیکھیں چائنا سے کہاں سے اٹھ کے چیزیں جو امریکہ پہنچ جاتی ہیں، ادھر ادھر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی میں سے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی سے کیا ہوتا ہے، اس سے زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اس کی موت کے بعد. ہر سال ہم دیکھتے ہیں کیسے سنو پڑتی ہے، سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے سال سمر میں، اسپرنگ میں، ہر چیز جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے پھیلا دی بہت زیادہ جو جاندار ہے، کریشن ہے، کریچرز ہے، سب کچھ پھیلا دیا. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیر پھیر کے آنے میں، کبھی رائٹ سے آتی، کبھی لیفٹ سے، ساؤتھ سے، نارتھ سے، ڈفرینٹ ڈائریکشن سے جو ہوائیں آتی ہیں. وَسَحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور بادل جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں، اس میں کیا ہے، لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. تو انہی کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ اپنے کریٹر کو پہچان سکتا ہے کہ اتنی آرگنائزڈ، اگر جو سائنٹسٹ ہیں اس کی ڈیپتھ میں جائیں، ایوری تھنگ از سو آرگنائزڈ، اس قدر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے اندر، اور اتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی چاہے تو ان کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو جائے، اللہ کو مان لے. اور اسی طرح سارے جو فزکس کے لاز ہیں اتنے اچھے اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. اچھا، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں.
ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اور جو ان میں سے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ جو ہے دوسرے کئی شریک بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ایک اللہ پہ جیسے نعوذ باللہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ سب کچھ کر رہا ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ ساتھ جو ہے نا کسی کو شریک کرنا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے یحبونہم کحب اللہ، ان کو ایسا محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے، وہ اپنی جیسے کوئی لکشمی دیوی کو زیادہ پیار کرتے ہیں، کوئی کالی دیوی کو زیادہ پیار کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کرنا چاہیے، صرف اللہ کو کرنا چاہیے۔ لیکن والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ زیادہ شدید ہے اللہ کی محبت میں، ایمان والے ایک اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایک اللہ ہی کو مانگتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، ایمان والوں کو کچھ باتوں پہ ضرور غور کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی جاب ملتی ہے، کوئی تو یہ نہیں بہت تعریفیں کہ فلاں شخص نے مجھے دلا دی، یا کوئی کسی کو شفا ملتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، ایسے نہیں، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو روزی کا انتظام کیا، اور اللہ جو ہے اس نے ہی شفا دی ہے۔ لیکن لوگ جو ہیں اگر وہ وسیلہ بنے ہیں تو ہمیں ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو شکریہ ضرور بولو کہ اس نے علاج کیا ہے، لیکن شفا اللہ نے دی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو نہیں کسی کو انداز بنایا ہوا، ہمیں اپنے انداز کا بھی جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تو اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی تزکیہ کر لیں کہ کسی اور کو انداز نہیں بنانا، شریک نہیں بنانا، صرف اللہ ہی ہر چیز کے پیچھے ہے، ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور کاش کہ دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، تو ظالم لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے پارٹنرز بناتے ہیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر تب ان کو پتہ چل جائے گا کیا، ان القوت للہ جمیعا، بے شک قوت ساری کی ساری جو ہے نا کمپلیٹلی اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ جو ہے وہ عذاب دینے میں شدید ہے۔ کاش کہ آج ہی لوگوں کو سمجھ آ جائے، وہ چیزیں چھوڑ دیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ استبر الذین نتبعوا، تو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جو پیروی کیے گئے، اس دن پتہ کیا ہوگا، یہ جو لیڈرز ہیں نا، یہ جو بڑے آج پولیٹیشینز اور یہ سارے ان کے پیچھے پیچھے لوگ جو ہے نا چل رہے ہیں، تو وہ بیزار ہوں گے من الذین نتبعوا، اپنے فالوورز کو دیکھ کے، ابھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا، اتنے ملینز مجھے فالو کر رہے ہیں، اب اتنے زیادہ لوگ مجھے کر رہے ہیں، تو پھر اس دن وہ بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے اپنا یہ عذاب نہیں ہم سے جھیلا جا رہا، یہ کیا ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، کیونکہ اس دن پہلے وہ انہیں کو ٹرائی کریں گے کہ تم لوگ دنیا میں ہمیں بچاتے تھے، دنیا میں ہیلپ کرتے تھے، یا ہماری ہیلپ کر سکتے ہو، تو اس دن لیڈرز ان سے بہت بیزار ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو ان کے جو اسباب ہیں، ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ سارے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو گئے ان کے ریلیشن شپس، ختم ہو گئے ان کے لیڈر فالوورشپ کی ساری جو نا کنیکشن۔ وقال الذین تبعوا، اور پھر وہ فالوورز کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں ایک چانس مل جائے، فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوئیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج قیامت کے دن یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، یہ ہمیں پیچھے ہٹا رہے ہیں، کاش کہ ہم دنیا میں جائیں اور ان پولیٹیشنز کو کبھی فالو نہ کرتے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اور اسی طرح اللہ ان کو اس دن ان کے اعمال دکھائے گا حسرت بن کے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ میں سے نہیں نکلنے والے، تو اس دن ان کو بہت زیادہ ریگریٹس ہوں گے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سارے لوگوں سے کہتے ہیں، پوری دنیا سے کہتے ہیں کیا، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے، سب سے کہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا کچھ جو مرضی کھا لے، اتنی الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں، جیسے چائنیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی میں نام بھی نہیں لینا چاہتی تو یہ کہ ایسی الٹی سیدھی چیزیں جو دیکھ کے بھی حقارت آتی ہے، وامٹ آتا ہے، تو ایسی چیزیں مت کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور تم شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو مت کرو، وہ تو کہتا ہے نا جو مرضی کھا لو، جو بھی چیز موو کر رہی ہو اٹھاؤ اور کھا لو، یہ نہیں کرو، ڈونٹ فالو فٹ سٹیپس آف شیطان، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اوپن چیلنج کے ساتھ آیا ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ ہوتے ہیں نا آپ کے فرینڈس میں یا فیملی میں کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ میٹھے میٹھے ہیں، اچھے ہیں، لیکن مے بی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ دل سے آپ کے سنسیئر نہیں ہوتے، شیطان تو کھلا چیلنج دے کے آیا کہ اے آدم کے بچوں تم سب کو لے کے جاؤں گا دوزخ میں، تو وہ تو کھلا چیلنج دیا ہوا اس کو،
تو ہمیں بس اس کی چالوں کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. بی اسمارٹ, جب وہ اسمارٹ ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ اسمارٹ ہو جائیں. جب ہمارے دماغ میں کوئی آتا ہے نا خیال, تو ہم جلدی سے سوچ لیں یہ شیطان کی طرف سے یا کسی فرشتے کی طرف سے, یا اللہ تعالیٰ نے کسی کچھ ڈالا ہے فرشتے کے تھرو یا اللہ کے تھرو. تو یہ فوراً سوچا کریں, ٹھیک ہے. کوئی نیگیٹو خیال جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بلکہ میں نے ابھی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ شیطان اور نفس میں نا کیا ہوتا ہے, یہ دونوں جو نیگیٹو فورسز چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے نا وہ صرف آپ کو سٹارٹ کرتا ہے, جیسے آگ کے لیے ایک لائٹر ہوتا ہے نا, تو بس وہ ایک لائٹر کا کام کرتا ہے. اندر کی جو آگ ہے نا وہ آپ کے اندر نفس کی ہوتی ہے, وہ صرف ایک راستہ دکھاتا ہے کہ چلو فار ایگزامپل یہ شاپنگ کرنی ہے, یہ جو ہے نا برانڈیڈ بیگس خریدنے ہیں, ایسا دماغ میں گھس جاتا ہے نا, پھر وہ بس ایک آئیڈیا دیتا ہے, اس کے بعد آپ کا نفس جو ہے نا وہ پیچھے پڑ جاتا ہے, لینا ہے لینا ہے لینا ہے, میں نے لینا ہے, میاں جہاں سے مرضی مجھے پیسے لا کے دے, میں نے تو یہ بیگ لے کے ہی چھوڑنا ہے. اسی طرح میں نے جو ہے نا یہ کپڑا لینا ہی لینا ہے, یہ جوڑا لے کے رہنا ہے میں نے. شیطان تو بس آئیڈیا دیتا ہے, اس کے بعد وہ نفس میں ایسی آگ لگاتا ہے نا کہ ہمارا نفس اس کے پیچھے پڑ ہی جاتا ہے. اب رمضان میں بھی شیطان بند ہو جائے گا, 11 مہینے اس نے خوب ٹرین کر دیا ہمیں, ہم اب اس کی ٹریننگ پہ چلیں گے 1 مہینہ. تو لیکن اگر ہم سمجھ جائیں کہ یہ اس کی طرف سے خیال آتا ہے تو ہم اس کو فوراً وہیں پہ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک دم سے کیپ کوائٹ کر دیں. جیسے شیطان کا ہے تو کہا کرے, اسے کہا کرے چپ کر جاؤ, مجھے تمہاری باتیں نہیں سننی, اس کو چپ کرایا کریں, ٹھیک ہے. شیطان کو چپ کرانا سیکھیں اور اپنے نفس کو بھی چپ کرانا سیکھیں. جب اپنا نفس بہت زیادہ جو نا الٹی سیدھی ڈیزائرز لے کے بیٹھ جائے نا تو اس کو چپ کرایا کریں. کبھی کسی کے خلاف بھی ایک خیال صبح سے آ جاتا ہے نا شام تک, اس وقت بھی اپنے آپ سے بات کیا کریں اور اپنے دماغ سے کہا کریں چپ کر جاؤ, مجھے پتا ہے کہ تم میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, مجھے ان چیزوں میں نہیں جانا, مجھے ڈپریس نہیں ہونا, کبھی پاسٹ میں کچھ ہوا تھا تو ہوا تھا, اس کو بھاڑ میں ڈالو, مجھے اپنا پریزنٹ اور فیوچر جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اپنے شیطان کو اور اپنے نفس کو چپ کرانا سیکھیں. اچھا, شیطان کیا کرتا ہے, انما یأمرکم بالسوء, وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا, والفحشاء, اور بے حیائی کا, گندی موویز دیکھنے کا, گندے پروگرامز دیکھنے کا, تو یہ سب وہ حکم دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ کے بارے میں تم ایسی باتیں کہو جو تمہارے پاس علم بھی نہیں ہے, جو تم جانتے نہیں. اپنی طرف سے لوگ بنا کے باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے, یہ قرآن نے کہا ہے, یہ حدیث میں آئے, تو لوگ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے نا ایسی جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہمیں کرنا, ٹھیک ہے. کوئی برائی نہیں کرنی, کوئی بے حیائی نہیں کرنی, اور اللہ کے بارے میں جھوٹی بات بھی نہیں کہنی, انلیس کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے, اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے نازل کیا, تو پتہ کیا کہتے ہیں, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, بلکہ ہم تو اس کو فالو کریں گے کہ جو ہم نے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ, چاہے ان کے بڑے جو ہیں, لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا, ان میں کوئی عقل کی بات نہ ہو, وَلَا يَهْتَدُونَ, اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں, تو وہ گائیڈڈ نہیں تھے. اب وہ کہتے تھے کہ جو عرب والے تھے کہ ہم تو بس انہیں کو فالو کریں گے. تو اندھی تکلیف جو ہے ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس بھی اتنا نالج آ گیا ہے, ہر چیز ہمیں صحیح سے پتہ ہے, تو ہم بھی ہر چیز کو ضرور چیک کیا کریں کہ یہ اوتھینٹک بات ہے کہ نہیں ہے, تو ہم بھی چیک کیا کریں. ان کی اگزامپل اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کی اگزامپل ایسے ہے, ان جانوروں کے جیسی ہے, كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ, کہ جن کو پکارتا ہے, ان کا جو شیفرڈ ہے, ان کا چرواہا ہے, ان کا جو مالک ہے, وہ ان کو پکارتا ہے, بما لا یسمع, جس کو وہ نہیں سنتے, الا دعاء و نداء, کہ بس ایک جو ہے نا ایک پکار ہے, کوئی قریب سے پکار رہا ہے یا کوئی دور سے پکار رہا ہے. ان کو بس ایک جانور جو ہوتا ہے اس کو بس ایک آواز آتی ہے کہ ہاں اس کا ماسٹر اس کو بلا رہا ہے. اسی طرح یہ کافر جو ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں, صرف پکار کو سنتے ہیں لیکن ان کے دل میں نہیں جاتی وہ بات. سمن, وہ بہرے ہیں, بکمن, گونگے ہیں, امجن, اندھے ہیں, فہم لا یعقلون, اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے. جیسے جانور کو نہیں پتا ہوتا کہ مالک پکار رہا ہے تو وہ اس کو بلا کے اس کو کوئی وہ گھاس دے گا یا اس کو پھر سلاٹر کر دے گا, اس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی. اسی طرح کافروں کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کی آواز سن رہے ہیں, کس کی بات سن رہے ہیں. تو وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے, اور نہ ہی وہ حق بات جو ہے وہ بول سکتے ہیں, نہ حق بات سن سکتے ہیں, نہ حق بات دیکھ سکتے ہیں. ان کو حق نظر ہی نہیں آتا. آگے اللہ تعالیٰ ہم ان سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کلوا من طیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ, ما رزقناکم, جو ہم نے تم کو دی ہیں, واشکروا للہ, کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون,
اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ کوئی نہیں, کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی پرہیزگار ہوتے جائیں گے تو ہم روکھی سوکھی کھائیں اور اچھی چیزیں نہ کھائیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کھاؤ, طیب چیزوں میں سے کھاؤ, پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. انما حرم علیکم المیتہ, اللہ نے بتا دیا کہ حرام کیا ہے. تھوڑی سی چیزیں ہیں, مردار نہیں کھانا, والدما اور خون کو نہیں کھانا, ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت نہیں کھانا, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکار کے کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے تو اس کو نہیں کھانا, کسی امام کے نام پہ, کسی بدھ کے نام پہ, کسی بزرگ کے نام پہ, یا کرسچن کے جیزس کے نام پہ, تو وہ چیزیں نہیں کھانی. لیکن اس میں بھی فمن اضطر غیر باغ, اگر کوئی مجبور ہو گیا, لیکن یہ کہ وہ لمٹس کو کراس کرنے والا نہیں, یہ نہیں کہ اس کے پاس حلال تھا تو اس نے سوچا کہ میں حرام ہی کھا لوں, نہیں, کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو اپنی جان کو بچانا ہے, لیکن اس کو وہ انجوائے نہیں کر رہا, ولا عادن, اور وہ حد سے نہیں بڑھ رہا, اپنی جان بچانے کے لیے اس کو جو بھی ملتا ہے وہ کھا سکتا ہے, فلا اثم علیہ, تو اس بات کا اس پہ کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. جان ہوگی تو جہان ہوگا نا, تو جان بچانی ہے چاہے کچھ بھی کھانا پڑ جائے. آگے اللہ کہتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور وہ لیتے ہیں تھوڑی سی قیمت, اولئک, تو یہ وہ لوگ ہیں, ما یاکلون, نہیں وہ کھاتے, فی بطونہم, اپنے پیٹوں میں, الا النار, مگر آگ, ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اس قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, پیپل آف دا بک پہ یہ کرتے تھے, وہ چھپا رہے تھے, صحیح بات نہیں بتاتے تھے. ہمارے لوگوں میں سے بھی لوگوں کو غلط فتوے نہیں دینے چاہیے کہ تھوڑے پیسے لے لو اور ان کی مرضی کا فتویٰ دے دو, یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں سے, غلط فتوے دینے والوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم, اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں, والعذاب, اور عذاب کو خرید لیا ہے بالمغفرہ, مغفرت کے, forgiveness کے بدلے میں. الٹی الٹی چیزیں خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, مس گائیڈنس کو خرید رہے ہیں, اور یہ ہے کہ عذاب کو خرید رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار, تو کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر. ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو وہ دوزخ ملے گی, آگ ملے گی, پھر بھی یہ کام کرتے جا رہے ہیں, تو کتنا ان کو صبر ہے آگ کے اوپر. ذالک بان اللہ, یہ بوجہ اس کے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق, کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ, تو اسی کتاب کو فالو کرنا چاہیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا, لفی شِقَاقٍ بَعِیدٍ, وہ دور کی مخالفت میں ہیں. تو وہ جو ہے بلا وجہ کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن حالانکہ کتاب کی بات جو ہے وہ پوری کی پوری حق کی بات ہے. اللہ کہتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, یہ نیکی نہیں کہ تم جو منہ پھیر لو اپنا, چاہے ایسٹ کی طرف چاہے ویسٹ کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, بلکہ نیکی یہ ہے, اس کو نا آیت البر بھی کہتے ہیں, نیکی والی, نیکی بتانے والی آیت, کیونکہ اب لوگوں کو اس طرف سے بھی لانا تھا کہ اب اس ٹاپک سے ہٹ جاؤ بھائی, ڈائریکشن چینج ہو گئی, بس ٹھیک ہے, اللہ نے قبلہ بتا دیا, اب اسی پہ چلتے جاؤ گے, باتیں کرتے جاؤ گے, اسی کو ڈسکس کرتے جاؤ گے, اب اس سے باہر آ جاؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہوتا ہے نا, کبھی کوئی ٹاپک آتا ہے, کوئی سچویشن ہوتی ہے, تو اسی پہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, اور پھر جو ہے باقی ساری باتیں بھول جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے بس یہ لیکن نہیں, سارے ڈائریکشنز یہ اللہ کے ہیں, باقی چیزوں کو بھی دیکھو. باقی چیزیں کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, تو نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے, والجوم الآخری, اور آخرت کے دن پر, والملائکتی, اور فرشتوں پہ, والکتابی, اور کتاب پر, والنبیین, اور رسولوں پر. تو یہ سارا ہمارا ایمان جو ہے ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اور وہ مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. ذوی القربہ, کس کے لیے؟ اپنے رشتہ داروں پہ, والیتامى, اور اس پہ آرفنز پہ, والمساکین وابن السبیل, مسکینوں پہ اور مسافروں پہ, والسائلین وفی الرقاب, اور سوال کرنے والوں کو. اگر کوئی آپ سے پوچھے تو پھر کبھی وہ ہو سکتا ہے کھاتا پیتا بھی ہو, کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. آپ یہ مت سوچو کہ اس کو ضرورت نہیں, اگر کسی نے آپ سے کچھ مانگا ہے تو اس کو دے دو. وفی الرقاب, اور گردنیں چھڑانے میں,
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور وعدہ پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا، جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، تو پرومس اگر کسی سے کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں پورا کرتے ہیں، تو یہ نیکی ہے کہ وعدہ پورا کرو۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور صبر کرتے ہیں تنگ دستی میں، اگر کوئی فائنینشیل سچویشن خراب ہوتی ہے اس میں وہ صبر کرتے ہیں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، اگر کوئی تنگ اس میں بیماری آ جاتی ہے تو صبر کرتے ہیں، وَحِینَ الْبَأْسِ، اور یہ کہ جنگ کی حالت میں صبر کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ان ساری سچویشنز میں صبر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے لیے ایک بدلہ لینا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، ضروری ہے، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں، اگر کوئی مرڈر ہو جائے تو آپ نے اس کا بدلہ لینا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، جس نے قتل کیا ہوگا اسی کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے، قاتل کو مارا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، یا کوئی غلام ہو۔ یہ نہیں پہلے ہوتا تھا کہ اپنے آزاد کے بدلے میں غلام کو دے دیا جاتا تھا، یا عورت نے کر دیا تو اس کے بدلے میں کسی آدمی کو دے دیا جائے، نہیں، جس نے قتل کیا ہے اسی کو دیا جائے گا، اسی سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن فمن عفی، لیکن اگر جو ہے معاف کر دے اس کا بھائی جو ہے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے بھلے طریقے کے ساتھ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے اس کو احسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے کسی کو کوئی خون بہا لے لیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، پیسے لے کے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ قتل کے بدلے میں پھر قتل نہیں ہوگا بلکہ پیسے لے لیے جائیں گے، تو یہ ہے کہ اٹ ڈیپینڈز آن دا فیملی، وہ کیا چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جس کو خون بہا لے کے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، پھر وہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے وہ کنسیشن ہے۔ اچھا، فمن عفی لہ من اخیہ، تو جو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے بھلے طریقے کے ساتھ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ، تو وہ یہ نہیں کہ وہ جو ہے جتنا انہوں نے مانگا اتنا ہی دینا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو کم کر دیں یا پھر یہ کہ ان کو جو ہے وہ انسلٹ کر کے دیا جائے، ان کو اچھے طریقے سے جو آپ کی ڈیل ہوئی ہے اس کے مطابق اتنے پیسے دے دو۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، فمن